पाकिस्तान की दुनिया भर में एक इज्जत थी, शोहरत थी और पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क था। इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान को कदर व मंजिलत से देखा जाता था। अदरवाइज भी पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी उस एतबार से भी पाकिस्तान को काफ़ी अहमियत दी जाती थी। लेकिन जब से हमने आपस में लड़ना शुरू किया है और लड़ लड़ कर हम मर चुके हैं, उसके बाद से पाकिस्तान को एक तरनवाला समझ लिया गया है। और अब हमारे हमसाया ममालिक, खा वो मशरक़ी सरहदों पे हैं, खा वो मगरबी सरहदों पे हैं, खा वो ईरान है या वो अफ़गानिस्तान है या वो इंडिया है, हम सब की नज़रों में एक तरनवाला बन चुके हैं और तरनवाला समझकर वो हमें ट्रीट कर रहे हैं। जब चाहता है इंडिया हमला कर देता है, जब चाहता है ईरान हमला कर देता है, गो कि हम उसका जवाब देते हैं। लेकिन उसका जवाब देने के बाद ये वाक़यात दोबारा होना नहीं चाहिए, लेकिन वाक़यात होते हैं और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि हम दाखिली तौर पे इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि अब हमारी वो इज़्ज़त, वो वक़्त वो नहीं रही जो कि होनी चाहिए थी, जो कि माज़ी में थी। और ये उस वक्त होती है जब पाकिस्तान के अंदर, अपने मुल्क के अंदर इस्तेहकाम हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम इदारे आपस में एक पेज पे हों, आपस में मिल के फैसले किए जाते हों, तो तब तो हमारी इज्जत होगी। अदरवाइज अगर हम अपने घरों में ही आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं तो हमारी इज्जत कौन करेगा। यही इस वक्त हमारे साथ हो रहा है और पाकिस्तान को इस वक्त वो मुकाम हासिल नहीं रहा जो कि होना चाहिए था। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 20 माह से कम पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने ही नहीं दी जा रही और वो आ ही नहीं रही। पॉलिटिकल प्लेयर्स अपनी जगह आपस में गुत्थम गुत्था हैं, बाहम उलझे हुए हैं। दूसरी जानिब हमारी जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री लीडरशिप है, वो अपने खातों में लगी हुई है, वो अपनी चौधराहट चाहती है और इस चौधराहट के चक्कर में कि कौन बालादस्त होगा, पाकिस्तान ज़ेर दस्त हो चुका है और पाकिस्तान की बालादस्ती खाक में मिल गई है। यही एक हासिल हसूल है जो कि हमने पिछले 20-22 माह से कम बहुत ज़्यादा इसमें हमने अचीव किया है। सियासी एतबार से, मुआशी एतबार से हमारा भुरकस निकल चुका है, सत्यानाश निकल चुका है और हमारी लाइफ लाइन चल रही है, कभी IMF, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी UAE, कभी सऊदी अरब, कभी कतर, इस तरह के मामलात से चल रही है। कहीं से पैसे आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं आते तो फिर हम उसके बाद भीख मांगते हैं या फिर मिन्नत समाजत करते हैं कि हमारे कर्जे रीशेड्यूल कर दें, वो कर दिए जाते हैं। तो यही एक खेल तमाशा चल रहा है। तो बहरहाल इन्हीं हालात में ईरान ने भी पाकिस्तान पे हमला कर दिया और उसके बाद उसने जोड़ दिया, एक बहुत बड़ा प्लॉट पाकिस्तान के खिलाफ तैयार करने की कोशिश की। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इंतखाबात हैं। इंतखाबात तो अब थोड़ा सा पीछे हट गए हैं, अब सिक्योरिटी सूरत हाल सामने आ गई है और इसीलिए जब भी कोई वाक़या होता है तो उसको शकूक व शुबहात की नज़रों से देखा जाता है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ इस तरह के धोखे और फ़रेब से भरी पड़ी है। पाकिस्तान के साथ हमेशा, पाकिस्तान की आवाम के साथ पाकिस्तान की लीडरशिप ने, खा वो सिविल है या फ़ौजी है, उन्होंने हमेशा फ़रेब ही किया है। धोखा तो मैं सख्त लफ्ज़ ना हो जाए, लेकिन दिए धोखे ही दिए हैं, वैसे तो धोखे और फ़रेब दिए हैं। और इसीलिए जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो उसको शकूक व शुबहात की नज़र से देखा जाता है। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान में भी मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। हमारी फ़िज़ाई एमरजेंसी, समझ लें कि फ़िज़ाई एमरजेंसी नाफिज है। फ़िज़ाई हदूद को अच्छी तरह मॉनिटर किया जा रहा है और ईरान वाली साइड पे हमने तमाम तर जो पाकिस्तान की एयरलाइंस हैं उन्होंने अपना रूट तब्दील कर दिया है। वो ईरान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर रही और बाकी भी जो एयरलाइंस हैं, जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया है और वो अज़ खुद इस मामले में अलर्ट हो गए हैं और ईरान की बाउंड्री इस्तेमाल, ईरान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर रहे। सऊदी एयरलाइंस ने भी अपने रूट्स या तो तब्दील कर दिए हैं या फिल वक्त उन्होंने अपनी परवाज़ें मनसूख कर दी हैं पाकिस्तान आने वाली, और वो भी सूरत हाल पे नज़र रखे हुए है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि अमेरिका जो है वो भी मैदान में आ चुका है और अमेरिका ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी को उन्होंने कहा है कि देखना चाहिए और दोनों मुल्कों के दरमियान सूरत हाल का उन्होंने कहा हम जायज़ा ले रहे हैं। जनूबी और वस्ती एशिया में कशीदगी की सूरत नहीं चाहते। पाकिस्तानी हम मनसूबों के साथ राब्ते में हैं और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ईरान पर इल्ज़ाम लगाया है कि हम तो पहले ही कहते थे कि ईरान जो है वो दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है और अब उसने पाकिस्तान को भी मुआफ़ नहीं किया और पाकिस्तान पर भी हमला कर दिया है।
تو وہ پہلی کشیدگی چل رہی ہے اسرائیل اور فلسطین اور غزہ کی صورتحال پہ، تو اب اس میں پاکستان کو بھی انڈائریکٹ، کیونکہ پاکستان بالکل ایک لا تعلق، آپ کہہ لیں کہ لا تعلق تھا، اور پاکستان کو کوئی کال شال تو کیا آنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کال کریں گے تو کہیں پیسے ہی نہ مانگ لیں، تو صورتحال ایسی ہے، افسوسناک صورت ہے، امبیرسنگ سچویشن ہے۔ تو بہرحال اب پاکستان جو اس حملے کو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ایران نے لنک کیا، جو کہ بہت خطرناک تھا۔ بہرحال امریکہ نے ایران کو یہ بھی کہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ دوسری جانب روس نے بھی یہی کہا ہے کہ روس کی پاکستان اور ایران کے معاملے میں انہوں نے کہا جی تحمل سے کام لیں اور سفارت کاری کے ذریعے اس معاملے کو نمٹائیں اور زیادہ کشیدگی نہ بڑھائیں، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ روسی وزیر خارجہ کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور پاکستان ایران اختلافات کو سفارت کاری کے ذریعے حل کرنے پر انہوں نے کہا کہ زور دیتے ہیں، ہم خطے کو افراتفری کی نظر کرنے والوں کو موقع نہیں دینا چاہیے، اور پاکستان اور ایران شنگھائی تعاون تنظیم کے ممبر ہیں، یہ روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس ریجن میں جنگ کی لپیٹ جو ہے اچھا خاصا ایک ریجنل بلاک بن رہا تھا، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ریجنل بلاک بن رہا تھا، اور اس میں چائنا تھا، رشیا تھا، پاکستان تھا، ایران تھا، اور اس میں افغانستان نے ہونا تھا، اور پھر ایک خاص وقت پہ جا کے انڈیا نے بھی ہونا تھا۔ اس ریجن کو جنگ سے پاک اور کشیدگی سے پاک کرنے کا پلان تھا، اور پھر اگلی فیز پہ ترکی نے بھی شریک ہونا تھا۔ یہ سارے کے سارے ایک ریجنل بلاک بن رہا تھا، ریجنل پاور بن رہی تھی، اور کہ مغرب کی لڑائیاں جو ہیں وہ ایشیا میں نہیں آنی چاہیے، اور خاص طور پہ جنوبی ایشیا میں تو بالکل ہی نہیں آنی چاہیے، سینٹرل ایشیا میں بھی نہیں آنی چاہیے۔ یہ ایک طرح کا سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں بھی آنا تھا، اور شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس کو ایک مستقبل میں جا کے ایک نیٹو کی طرز پہ فوجی اتحاد، اس ریجن کا فوجی اتحاد بنانا تھا، ملٹری الائنس بنانا تھا، جیسے نیٹو ہے مغربی ملکوں کا۔ تو اس پہ کام ہو رہا تھا، لیکن بیڑا غرق ہو جنرل باجوہ صاحب کا کہ انہوں نے یہ سارے کا سارا ایک سبوٹاج کیا، اور اب ہم کہیں کے بھی نہیں رہے، ہم چائنا کی نظروں میں بھی مشکوک، اور روس کی نظروں میں بھی مشکوک، اور انڈیا کے ساتھ تو پہلے ہی ہمارے تعلقات خراب تھے، ہم افغانستان کی نظروں میں بھی مشکوک، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جو کچھ ہوا تو اسی لیے روس اور چائنا بہت زیادہ کین ہے اس معاملے میں، وہ بہت مائنوٹلی آبزرو کر رہے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، کیونکہ پورے خطے کو لپیٹ میں لینے کی بات ہے کہ پاکستان اور ایران دو 75 سالوں سے ہمسایہ ملک ہیں، اسلامی برادر ملک ہیں، اور ایران کی اور سعودی عرب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، ان کے سفارتی تعلقات بحال ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ پاکستان کو اس میں رول تھا، عمران خان صاحب خود گئے تھے، تو ایک پازیٹیو رول پاکستان کا اس میں رہا کہ ایران اور سعودی عرب کو قریب لائے، اور اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ ایران اور پاکستان آپس میں، یعنی کہ صلح کرانے والا ملک آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، غیر معمولی بات ہے۔ قطر نے بھی پاکستان اور ایران کی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ تحمل کریں، بردباری کا مظاہرہ کریں، اور اختلافات مذاکرات کے ذریعے حل کریں، یہ قطر کی طرف سے آیا ہے۔ چائنا نے خاص طور پہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے ثالثی کے لیے، کہ ثالثی کے لیے ہم حاضر ہیں، ہمارا فورم حاضر ہے، اور بیک ڈور چینل پہ اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، روس بھی کر رہا ہے، چائنا بھی کر رہا ہے، پاکستان اور ایران دونوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ تو دوسری جانب پاکستان اور ایران کی کشیدگی پیش نظر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستانی ایئر لائنز کو ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا ہے کہ وہ استعمال مت کریں۔ خلیج سے آنے والی پاکستانی ایئر لائنز کو مسقط والا روٹ لینے کی ہدایت کی گئی ہے، اور ایران سمیت مغربی سمت سے آنے والی پروازوں کی سخت مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، اور تمام پروازوں کی SOPs کے تحت مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، اور پاکستان میں کسی بھی جانب سے آنے والی پروازوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ فضائی حدود پاکستان نے بند نہیں کی، لیکن SOPs کے تحت ذرا میئرز لیے ہیں، سیکورٹی میئرز بڑھا دیے ہیں، جس کے بعد اب کچھ ملک خود بھی، یعنی کہ سعودی عرب خاص طور پہ اس نے اپنی کچھ فلائٹس جو ہیں وہ کینسل کی ہیں۔ تو یہ معاملہ اس وقت چل رہا ہے جی اس ریجن میں، اور یہ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے ایک انہونی ہوئی ہے۔ ویسے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے، معمولی واقعہ نہیں ہے جو کچھ ہوا، اس لیے پہلے ہی ہم داخلی طور پہ منتشر تھے، اور منتشر بھی، بلکہ منتشر تو چھوٹا لفظ ہے، ہم باہم دست و گریباں تھے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔
اور اگر پاکستان کے اندر اتفاق اور اتحاد رہتا تو میرا خیال ہے کہ یہ نوبت نہ آتی، اور اس وقت چونکہ اس وقت جو حکومت ہے کاکڑ حکومت، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیئر ٹیکر ہے، ان کے ساتھ کون بات کرے گا اور ان کو کون سنجیدہ لے گا، اور نگراں وزیر خارجہ ہیں، تو لہٰذا اگر اگین میں کہوں گا کہ اگر الیکشن ہو چکے ہوتے، آئین اور قانون کے مطابق ہم اس کو فالو کرتے، تو اب تک انتخابات ہو کے اگلی حکومت آ چکی ہوتی، اور یہ جو سارا اس وقت فساد پیدا ہو رہا ہے یہ فساد نہ ہوتا۔ اب آگے بڑھتے ہیں جی۔ یہ ساری صورتحال اپنی جگہ پہ ہے، الیکشن پوسٹ پون ہونے کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، اور آج بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور اس میں جائزہ لیا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب نے حافظ آباد میں ان کو انتہائی مایوس کن رسپانس ملا حافظ آباد کا جلسہ، اور انہوں نے اگلا جلسہ جو ہے لیا وہ منسوخ کر دیا ہے، اور اپنی سیاسی مصروفیات بھی منسوخ کر دی ہیں، اور انہوں نے وجہ کوئی نہیں بتائی کہ آخر انہیں یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نواز کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے فیصل آباد میں، اور رجب بلوچ جو ہیں ان کی اہلیہ تھیں عائشہ رجب، ان کو ٹکٹ نہیں دیا، اور انہوں نے قربانی بھی دی۔ آپ کو پتہ ہے رجب بلوچ صاحب قابل احترام، اور انہوں نے ہاسپٹل سے اٹھ کے آئے تھے اور ایک عدد ووٹ دینے کے لیے، اس کے بعد بھی وہ مرتے دم تک رہے، لیکن ان کو ٹکٹ ان کی اہلیہ کو نہیں دیا گیا مسلم لیگ نون کا، اور لوٹا کریسی کو وہاں پہ فروغ دیا گیا، اور جس کے بعد معاملات اس حد تک خراب ہو گئے کہ اب عائشہ رجب جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں وہ دستبردار ہو گئی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دستبردار ہو گئی۔ NA97 سابق MNA عائشہ رجب پی ٹی آئی کے حق میں دستبردار، عائشہ بلوچ کے بیٹے کا ویڈیو بیان بھی آ گیا، اور سعد اللہ بلوچ کی حمایت کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی کے رہنما کا۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، اور جلد سے منسوخ ہو گئے ہیں، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ ابھی دیکھ رہا تھا میں محترمہ غریدہ فروکی کا پروگرام سیالکوٹ سے، تو سیالکوٹ میں انہوں نے کوئی تقریباً جو 3.5 منٹ کی ویڈیو ہے سوشل میڈیا پہ دستیاب ہے، اس میں کوئی 3.5 منٹ میں بہت سارے لوگوں کے لیے کہ ووٹ کس کو دیں گے، تو سب نے ووٹ کہا عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو، امیدوار کا کوئی بھی ہو، اور مسلم لیگ نواز کو صرف ایک آدمی نے کہا کہ میں ووٹ دوں گا، باقی سب کے سب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے۔ اور ان سے وجہ پوچھی گئی کہ عمران خان صاحب، تو انہوں نے 3-4 وجوہات بتائیں، میں آپ کو مجموعی طور پر بتا دوں کہ ایک تو موسٹلی انہوں نے کہا جی صحت کارڈ ہمارے لیے بہت اچھا تھا، صحت کارڈ ہمیں دیا انہوں نے، اور یہ زیادہ تر لوگوں کا یہ تھا۔ دوسرا نمل یونیورسٹی ایجوکیشن ہمیں انہوں نے کہا کہ یہ کام کیا، یعنی کہ فلاحی کام۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی تھی اسلامو فوبیا کے خلاف، یہ ان کے کریڈٹ پہ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد مزید انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ وہ پاکستان کی بات کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اور وہ ہمارا ہے۔ اور اس کے بعد موسٹلی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ان سے پیار ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، اس لیے ہم ان کو ووٹ دیں گے، کبھی قیدی 804 کا بھی ووٹ دیں گے، ایون یہاں تک بھی کہا کہ مجھے گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کر لیں، ووٹ میرا ان کا ہے۔ تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے۔ تو اس کے بعد آپ اندازہ کر لیں کہ کیوں پاکستان تحریک انصاف مقبول ہے، اور کیوں نواز شریف صاحب جلسہ منسوخ کر چکا ہے، کیونکہ جب سے وہ وطن واپس آئے ہیں اور ان کو پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا ہے، صرف مینار پاکستان کا ایک سپانسرڈ جلسہ کیا، اور دوسرا یہ اب اپیئر ہوئے تھے حافظ آباد، اور اس کے بعد ان کو ہمت نہیں ہوئی۔ حافظ آباد میں جو زیادہ سے زیادہ تعداد بتائی جا رہی ہے وہ 2 سے 2.5 ہزار لوگ تھے جو جلسہ گاہ میں موجود تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ اور جب ان سے باہر نکلے ہوئے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ نمائندے کھڑے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ صرف ان کو دیکھنے آئے تھے کہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، باقی ووٹ ہمارا عمران خان صاحب کا ہے۔ یہ جلسہ کے شرکاء کا خیال تھا۔ تو یہ سچویشن ہے جناب، تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہ جو ایران کے ساتھ صورتحال خراب ہوئی ہے یہ زیادہ نہ بڑھنے پائے، کیونکہ